अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। सब हमारे जो वज़ीर दिफा साहब है यानी PTI के जो एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं, इन्होंने अपने मुस्तकबिल का इशारा दे दिया कि मुस्तकबिल में जो इशारा है सियासत का और सियासत के अंदर उनकी वाबस्तगी का वो किस तरफ है। परवेज़ खटक साहब का ये जो इशारा है ये खारिज इल्लत नहीं, इसको समझने के लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी भी लाइन और लेंथ वही होती है जहाँ पर दीगर जो PTI के दीगर लोगों की लाइन और लेंथ होती है। मेरा ख्याल है कि आप समझ चुके होंगे। लेकिन KPK के अंदर ये जो इलेक्शंस हारी है PTI, इसने PTI की सफ़ों के अंदर बहुत सारे सवालात भी उठा दिए और इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने के लिए इमरान खान साहब ने PTI की जो आला तरीन क़यादत है उसको इस्लामाबाद ना सिर्फ तलब कर लिया है, बल्कि उसके साथ साथ ये कहा है कि जनाब KPK आलिया में सदो, ताकि इनसे पूछें कि जनाब आप हारे क्यों हैं। क्योंकि ख़ुद उनके वज़रा मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे हार की दो वजूहात हैं। एक, हमने टिकट्स मेरिट पर नहीं बांटे, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे हमने उनको टिकट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से PTI का PTI के साथ मुकाबला हो गया। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि जनाब महंगाई की वजह से हम लोगों को बिल्कुल किसी भी तरीके से मुतमईन नहीं कर सके। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसे हम कह सकते हैं एक अहम मामला वो ये था कि PTI ने वो सपोर्ट खो दी जो उसके पास हमेशा से रही थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट की। ये तीन बुनियादी तौर पर फैक्टर थे और इन्हीं फैक्टर्स को की वजूहात को तलाश करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आ जाओ। अब देखना यह है कि वहाँ पर ये इमरान खान साहब कौन सा फ़ैसला करते हैं और किस तरीके से इस मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन कोई 24 घंटे गुजरने के बाद आखिरकार मेयर पेशावर पर वो जो तमाम प्रिजाइडिंग अमला धुंध में लापता हो गया था वो बाजियाब हो गया। और बाजियाब होने के बावजूद JUI के ज़ुबैर अली साहब ने ये मैदान मार लिया है। पेशावर के मेयर मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने PTI के रिजवान बंगई साहब को तकरीबन 11,000 वोटों की लीड से हराया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी के जो ज़रक़ खान साहब हैं, अरबाब ज़रक़ खान साहब, ये आए हैं तीसरे नंबर पर और उन्होंने तकरीबन 45,112 वोट्स हासिल किए हैं। बड़े सिग्निफिकेंट वोट्स हैं, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब पीपल्स पार्टी के बारे में ये राय पाई जाती है कि जनाब ये अब बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर आके इनका जो सफाया है वो हो चुका है। लेकिन लाहौर में, खानेवाल में और फिर यहाँ पेशावर के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया। और ये मैं ये समझता हूँ कि वफाकी सियासत के लिए ये वाले जो वोट्स हैं पीपल्स पार्टी के लिए एक नई ऑक्सीजन है। अगर पीपल्स पार्टी अपने इस टेम्पो को मेंटेन रखे और जो कौमी मामलात हैं सिंध तक महदूद होने की बजाय कौमी मामलात की सियासत करे। ऐसा ना हो कि बिलावल साहब बैठे हैं और ये कहते रहें कि जनाब ये सिंध के अंदर हमने बलदियाती निज़ाम ये किया था, वहाँ पर ये किया था। बिलावल साहब को कम अज़ कम सिंध की पॉलिटिक्स से बाहर निकल कर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और वो अपनी गेम और अपने कार्ड्स अच्छे खेल रहे हैं, उनको अपनी ये जो हार्ड हिटिंग है इसको जारी रखना चाहिए यकीनी तौर पर। लेकिन जो यहाँ पर परेशानी बन गई है PTI के लिए वो बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं उनके लिए तशवीश का बायस है, क्योंकि ये मुस्तकबिल का इशारा है कि जनाब ये सूरज गुरूब हो रहा है। अब गुरूब होना है, कल हो जाएगा, अगले 2 मिनट बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, इसका गुरूब होना तय हो चुका है। अब इसके अंदर किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ KPK में हार ने पंजाब के अंदर भी जो PTI है उसके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान, बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तहान पैदा कर दिया कि क्या अब वो बलदाती इंतखाबात के पंजाब में इनेकाद के नारे पर कायम रहेंगे। क्योंकि अगर वो इलेक्शन कराते हैं तो KPK के बाद दूसरी शिकस्त के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। इसके अंदर उनको कम अज़ कम दो राय उनको नहीं है, क्योंकि जब वो अपने घर से हार सकते हैं तो यहाँ से तो बिल्कुल ही सफाया ही समझे ना। और अगर वो इंतखाबात के इल्तवा का या किसी हीले बहाने से वापसी का फ़ैसला करते हैं तो भी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि उसके बाद लोगों को और अपोजिशन को और हम जैसे जर्नलिस्टों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जनाब उधर हार देखी है, यहाँ हार से डर गए और पीछे हट गए, भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। तो ये दोनों सूरतें PTI के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगी और इनको अब इसके दरमियान से कोई रास्ता निकालना होगा। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मार्च के अंदर हमने प्लान किया कि जनाब हम पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात कराएंगे
اور دسمبر کے اندر جو الیکشن ہوئے وہ ہم ہار گئے. اب دسمبر سے لے کر مارچ تک اتنا بڑا کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کو مہنگائی سے نجات مل جائے. پیٹرول کی قیمتیں واپس آ جائیں 60-70 روپے پر, چینی کی قیمت واپس آ جائے 50 روپے پر, گھی جو 400 روپے کلو ہو چکا ہے وہ واپس آ جائے 150 روپے پر. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ادویات جن کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں وہ آ جائیں نیچے, ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور لوگوں کو اس وقت جو مہنگائی نے بار بار ہاؤنٹ کیا ہے وہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بہت بڑا درد سر ہے. اب اس سارے صورتحال کے اندر جہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے اندر کی جو آوازیں ہیں اگر ہم صرف ان پر کان دھریں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب اس ڈوبتی کشتی کے اندر مزید سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر صاحب جو ہیں ہمارے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب وہ جاتے ہیں لندن, اور لندن جا کر وہ وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, اور میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ہے $6 بلین کے عوض ہمارا سب کچھ لکھوا لیا ہے. یعنی ہم نے پورا ملک آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا ہے. کس سے رکھا ہے؟ جنہوں نے ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کس نے کیا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی کے منسٹرز نے, منسٹر آف فائنانس جو پی ٹی آئی کے تھے یعنی عبدالحفیظ شیخ صاحب, انہوں نے ملک کو گروی رکھ دیا. یہ اب گورنر صاحب یہ بات فرما رہے ہیں. اب گورنر صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ والی مہنگائی کی پالیسیز کے اوپر ان کو اس پر اختلاف ہے. دوسری طرف آئیں مشیر تجارت وزیر اعظم صاحب کے عبدالرزاق داؤد صاحب. عبدالرزاق داؤد صاحب میڈیا پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پاکستان کنگال ہو چکا ہے. یعنی پاکستان کے پاس اب وہ کشن نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں یعنی جو درآمدات اور برآمدات کے جو پیسے ڈالرز کے اندر ایکسچینج کرنے ہوتے ہیں اب وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. لہٰذا اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم نہ چیزیں منگوا سکیں گے, اور اگر منگوانے ہیں تو یقیناً پر اس کو پیسے دینے ہیں. آپ دکان سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں, موبائل فون یا یہ پین, تو آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کو پین دے گا. اسی طریقے سے اگر ہم نے ہر ایک چیز چونکہ امپورٹ کرنی ہے لہٰذا ہم کو ڈالر دینے ہیں اور ڈالر کے عوض ہم نے چیز منگوانی ہے. اب اگر پاکستان کنگال ہو چکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے دے نہیں سکتا اور باہر سے چیز آ نہیں سکتی. نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر غربت, افلاس, بے روزگاری اور افراتفری. یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے مشیر عبدالرزاق داؤد صاحب. تیسرا, وزیر اعظم صاحب نے بہت زیادہ جس بندے کی تعریفیں کی تھیں جب ان کو اپوائنٹ کیا تھا ایز چیئرمین ایف بی آر, جناب شبر زیدی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں اپنی ایک تقریب سے خطاب کیا, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے حساب سے پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خرابی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اور ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے پر تیار ہیں. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقینی طور پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ابھی تک خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تینوں جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں یہ صرف حکومت کے اندر موجود وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حکومتی عہدے پر یا تو فائز ہیں یا رہ چکے ہیں ان کی بات کی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں ان کی رائے بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خود حکومتی وزراء مسلم لیگ نون سے رابطہ کر کے یہ کہنے پر مجبور نہ ہوتے کہ جناب اللہ دا واسطہ ہے تحریک عدم اعتماد لے آؤ, یہ ہمارے بس سے کام وزنی ہو چکا, ہم یہ بوجھ اب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع کی ہیں, اور یہ وہ موقع ہوتا ہے, اور کے پی کے الیکشنز نے انفیکٹ اس کے لیے ایک راہ ہموار کر دی ہے کہ پرندے اب درخت سے اڑیں گے. اگلا ٹھکانہ کون سا ہوگا یہ ہے ایک اہم سوال. اب اگلے ٹھکانے کے لیے اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو مسلم لیگ نون ایک بہترین ٹھکانہ ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر جو صورتحال ہے لوگ اس سے بے شک اختلاف کریں لیکن مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر بڑی مستحکم پوزیشن میں ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا میری نظر میں. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جگہ ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, جے یو آئی ہے, اب لوگوں نے یہیں سے اڈاریاں مارنی ہیں اور اس طرف جانا ہے. اب اس ساری صورتحال کو روکنا, اس صورتحال میں جب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, جب لوگوں کے اندر جو آپ کی سپورٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جب آپ کے پاس ڈیلیورنس کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کے لیے اپنے اراکین اسمبلی کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں مجھے یاد آیا وہ جو وجوہات میں آپ سے شروع میں ذکر کر رہا تھا, وہاں پر ایک اور وجہ بتائی شوکت یوسفزئی صاحب نے. شوکت یوسفزئی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے ہار کی ایک اور وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایم پی ایز
اور ایم این ایز انہوں نے اپنے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا. بھائی رابطہ کیسے رکھتے؟ مہنگائی آپ نے آسمان تک پہنچا دی. وہ اپنے حلقے میں جا کے انہوں نے لتر کھانے تھے, انڈے کھانے تھے. مشکل ہوتا ہے نا جب آپ کچھ کر نہ پائیں, آپ لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں سے کہیں جناب پی ٹی آئی آ گئی ہے, دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اس کو ووٹ دیں, تو آپ کا کیا خیال ہے آگے سے کیا جواب ملے گا؟ وہی جواب ملے گا. اور پھر علی امین گنڈا پور کی طرح آپ جو ہے وہ نازیبا زبان ہی استعمال کر سکیں گے, اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہوتا. یا وہی صورتحال ہوگی جو اسد کیسر صاحب جب ووٹ مانگنے گئے تھے تو ان کی جو دھکم پیل کے اندر حالت ہوئی تھی, ویسی صورتحال ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال پہ لوگ جا نہیں سکتے. آپ نے لوگوں کو, اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو اپنے حلقوں میں جا کر لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. کس منہ سے جا کے وہ ووٹ مانگیں گے؟ یہی صورتحال ہونی ہے پنجاب میں, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب دائیں بائیں رابطہ کریں. ایک خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی, جو پرویز خٹک صاحب کا جو سیاسی اشارہ میں نے آپ کو دیا مستقبل کا, ووٹ ڈالنے گئے, ووٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے تیر کے نشان کو ووٹ ڈال دیا. کہنے کو تو یہ غلطی ہے, لیکن یہ غلطی نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے, جن چیزوں پر آپ کا فوکس ہوتا ہے, صرف اسی طرف ذہنی طور پر بندے کا رجحان ہوتا ہے, اور وہ رجحان غیر ارادی طور پر ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے بھائی اور بھتیجے پیپلز پارٹی کے اندر نہ صرف شامل ہو چکے ہیں, بلکہ انہوں نے ایک تحصیل کی ایک سیٹ بھی جیت لی ہے خود ہی نوشہرہ کے اندر. لہٰذا یہ جو صورت حال ہے جو ہے پرویز خٹک صاحب, وہ انہوں نے اپنا اشارہ دے دیا. انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ جناب یہ صورتحال ہے, کیونکہ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں, میں کئی مرتبہ مختلف وی لاگس کے اندر اس کا مسلسل اس کا ذکر کر چکا ہوں. اب پرویز خٹک صاحب کی جو سیاست ہے یہ چلتی ہی تیر کے نشان پر ہے. آپ کو پتہ ہے وہ تیر کا نشان لگا ہوتا ہے یوں ایرو کر کے کہ دائیں مڑنا ہے, بائیں مڑنا ہے, سیدھا جانا ہے, پیچھے جانا ہے. اور جو پرویز خٹک صاحب جہاں سے تیر کا نشان پر وہ اپنا ٹرن لیں گے, وہ اسی محکمے کے وزیر ہیں. لہٰذا ان کو جہاں پہ اشارہ ہوگا وہ اسی طرف ٹرن لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا فیکٹر ہے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ ہے ان کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ قربت. جہانگیر ترین صاحب کے وہ بہت قریبی ساتھی ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا وہی الیکشن جس کے اوپر جسٹس وجی الدین صاحب نے ٹریبیونل بنا تھا, جس نے اس بات کا الزام لگایا تھا جہانگیر ترین صاحب پر کہ انہوں نے پیسے خرچے اور پیسے خرچ کر کے انہوں نے انتخابات کے اندر دھاندلی کیا. پھر انہوں نے عمران خان صاحب پر بھی الزام لگایا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو انہی الیکشن سے پہلے جب جہانگیر ترین صاحب سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے, تو اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب ہی پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. تو انفیکٹ جہانگیر ترین صاحب نے ریپلیس کیا تھا پرویز خٹک صاحب کو. لیکن اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب چونکہ کھلے دل کے آدمی ہیں, انہوں نے ان تمام اپنے ساتھیوں کو اکاموڈیٹ بھی کیا بھرپور طریقے سے. اب پرویز خٹک صاحب کا نہ صرف انفلوئنس ہے کے پی کے اندر, بلکہ پنجاب کے اندر بھی ان کا انفلوئنس ہے. اور یہاں پہ بھی ان کے 2-3 لوگوں کو انہوں نے اپنے فٹ کرایا ہوا پنجاب کی کابینہ میں, چاہے وزیر ہوں, چاہے مشیر ہوں, چاہے معاملے خصوصی, ان کی فٹنگ یہاں پر موجود ہے. لہٰذا ان کے انفلوئنس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جہانگیر ترین صاحب اس سارے پولیٹیکل سینیریو کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا وائلڈ کارڈ, ان کے پاس ایک وائلڈ کارڈ ہے, اور اس وائلڈ کارڈ کی انٹری وہ کب کر کے یوں وائلڈ کارڈ دکھا کے انٹر ہوں گے اس گیم کے اندر, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی, اور وہی ٹیبل کو ٹرن کرے گی. اب جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے, مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ خوش بھی ہونا چاہیے اس کو, اور مطمئن بھی ہونا چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ تمام تر حکومتی دھونس اور دھاندلی کے باوجود لوگ نہ صرف نکلے, بلکہ انہوں نے اپنے جو بیلٹ پیپر ہے اس پر مور لگا کر تبدیلی کو مسترد کر دیا. نون لیگ ول بی مور دین ہیپی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ان کا پنجاب میں بھی آئے گا اور پنجاب میں بھی آگے بڑھے گا. اور اسی لیے نواز شریف صاحب بار بار ان ہاؤس چینج تو ایک راستہ ہے نا, بار بار فریش الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور جو فریش الیکشنز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک نیا تازہ طاقتور مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ ان کو اور کوئی چیز قبول نہیں ہے. وہ ان ہاؤس چینج کو ایک راستے کے طور پہ تو لے سکتے ہیں کہ جناب یہ راستہ ہے, لیکن اس راستے کی جو منزل ہے وہ عام انتخابات ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ کے پی کے میں شکست کے بعد اب پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی حد تک کمزور ہوئی ہوگی, اور مسلم لیگ نون کو اپنے آبجیکٹیو یعنی فریش الیکشنز کی طرف جانے میں آسانی ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سا راستہ اڈاپٹ کرتی ہے مسلم لیگ نون. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.